प्रेज़ गॉड। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ, और खुदावंद आप सबको लंबी हयाती दे। और मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको अपने खेत में कसरत के साथ यूज़ कर रहा होगा। खुदावंद चाहता है कि हम सच्चाई के कलाम से वाकिफ़ हों और आज़ाद हों। यीशु मसीह नासरी ने यूहन्ना 8 बाब और उसकी 32वीं आयत में फरमाया कि तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। अजीज़ों, हम पर फ़र्ज़ है कि हम सच्चाई की तलाश ताहयात करते रहें और नई सूरत, नईपन और नई इंसानियत में पेवस्त होते रहें ताकि हम खुदावंद के लायक बन जाएं। अजीज़ों, आज हमने उसी बात को कंटिन्यू करना है जो हम पिछले चंद हफ्तों से कर रहे हैं, और वो है जदीद दौर की बुत परस्ती, मॉडर्न डेज आइडोलट्री। हमने पहले हिस्से में आइडोलट्री और मॉडर्न डेज आइडोलट्री की अंडरस्टैंडिंग को सीखा। फिर उसके बाद दूसरे हिस्से में हमने खुदी की परस्तिश, सेल्फ आइडोलट्री के बारे में सीखा और बहुत डिटेल के साथ हमने उसको जाना। और मेरा ईमान है कि खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में काम किया होगा और वो चीज़ें हमें सेल्फ आइडोलट्री, ख़ुद की परस्तिश से दूर कर रही होगी, हम क्योर हो रहे होंगे। और फिर उसके बाद हमने मनी आइडोलट्री या दौलत की पूजा के बारे में सीखा, और हमने इन तमाम चीज़ों को जब सीखा तो इसका इलाज भी सीखा कि किस तरह इन सब से बाहर आना है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इन तमाम नोट्स को स्पेशली जो इलाज वाला सेक्शन है अपने पास कहीं सामने लिख के रख लें, ताकि चलते फिरते आपकी नज़र तमाम उन पॉइंट्स पे पड़ती रहे और आप कभी स्ट्रे ना हो, कभी खुदावंद यीशु मसीह नासरी से दूर ना हो। आज जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है वो है आइडोलट्री ऑफ पावर एंड कंफर्ट, अपनी ताकत, अथॉरिटी की पूजा। और फिर इसके बाद हम कंफर्ट यानी आरामदेह जगह, जहां हम आराम हासिल करते हैं, उस जगह की पूजा। और मैंने इस पूरी सीरीज़ की शुरू में आप सबको बताया कि हर वो चीज़ जिसे हम खुदा से ज़्यादा पूजते हैं, खुदा से ज़्यादा उससे डरते हैं, खुदा से ज़्यादा उससे मोहब्बत रखते हैं या उसकी एडिक्शन अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं, वो हमारे लिए बुत परस्ती बन जाती है। तो हम आज देखेंगे कि हम किस तरह ताकत और अथॉरिटी और आरामदेह ज़िंदगी की पूजा कर रहे हैं। उन्हें हासिल करने के लिए या उनको मेंटेन करने के लिए हमने अपने खुदा को पीछे कर दिया है। सो आए हम सबसे पहले आइडोलट्री ऑफ पावर यानी ताकत और इख्तियार, अथॉरिटी की पूजा या प्रस्तिश के बारे में सीखते हैं। देखें, ये हमारी ज़िंदगी में बुनियादी ख्वाहिश है, हमारी बुनियादी ख्वाहिशात की लिस्ट में सरे फहरिस्त है कि हम खुदा के मुकाबले में आला मकाम हासिल करना चाहते हैं। ये इंसानी फितरत है कि हम आला मकाम हासिल करना चाहते हैं। आखिरकार हम खुद को गुनाहों में डुबा देते हैं। सो आए हम आइडोलट्री ऑफ पावर, ताकत की पूजा की डेफिनेशन या उसकी माने की तरफ चलते हैं कि उसका मतलब क्या है। इसका मतलब है, मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगा और फिर इसका तर्जुमा भी करूंगा। आई हैव अ पावर आइडल if my work stems from my power and recognition। मैं एक ताकत और इख्तियार का पुजारी हूँ अगर मेरी वर्थ जो है, मेरी वक़्त जो है, मेरी औकात जो है, वो बुनियाद करती है जिसका उसका दारोमदार है मेरी ताकत और मेरी पहचान पे। I define myself by how I influence and impact the people around me। मैं अपने आप को, यानी मैं तब बुत परस्त हूँ, मैं तब ताकत का परस्त हूँ जब मैं अपने आप को इस तरह डिफाइन करता हूँ कि कितने लोग मुझसे इम्पैक्ट कर रहे हैं और मुझसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं।
یعنی ہمارے کام کرنے کا ہر ایک طریقہ، ہر ایک پروسیجرل، ہر ایک بات اس طرف ڈائریکٹ کرتی ہے کہ میں کیا لوگوں کو امپیکٹ کر رہا ہوں، کیا میں نے اسپیچ کی تو میں لوگوں کو امپیکٹ کر سکا، کیا میں انہیں انفلوئنس کر سکا۔ یعنی اپنی پہچان، اپنی ریکگنیشن اور اپنی اتھارٹی اور پاور کی طرف اپنے آپ کو بڑھانا پاور آئیڈالٹری ہے۔ دیکھیں، ایک شخص اگر آپ نے پہچاننا ہے کہ وہ پاور آئیڈالٹر ہے، طاقت کا پجاری ہے، تو اس کے خوف کے لیول کو جاننا لازم ہے۔ اور میں چند باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو کہ اگر ہم میں ہے یا آپ میں ہے یا میرے میں ہے تو ہم پاور آئیڈالٹر ہیں، طاقت کے، اتھارٹی کے پجاری ہیں۔ سب سے پہلے جو شخص طاقت کا پجاری ہوتا ہے وہ ہیوملیشن سے، ذلیل ہونے سے ڈرتا ہے۔ دیکھیں، متی 5 باب اور 10ویں آیت میں یسوع مسیح ناصری نے بڑی پیاری بات کی اور کہتے ہیں، مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ یعنی وہ شخص جس کی زندگی کا یہ احوال ہے، اس کی روٹین ہے کہ وہ کبھی ذلیل ہونے سے نہیں ڈرتا۔ اور میں عام زندگی کی بات نہیں کر رہا، میں روحانی اور ایک ایونجلسٹ، ایک کلام پیش کرنے والے شخص کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کلام سنانے کے سبب سے وہ کسی جگہ ذلیل ہوتا ہے، ہیوملیٹ ہوتا ہے، تو وہ اس کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے کسی بھی کام، میسج کی ڈیلیوری میں تروڑ مروڑ اس وجہ سے نہیں ہو کہ میں کہیں لوگوں میں ذلیل تو نہیں ہو جاؤں گا۔ اس کا کام یہ ہونا چاہیے کہ جو کلام خداوند یسوع مسیح ناصری نے اس کو دیا ہے وہ ویسا ہی جیسا اس کو ملا ہے لوگوں تک پہنچائے۔ کیونکہ جب ہم میں ذلالت اور ہیوملٹی یا ذلیل ہونے کا خوف ہوتا ہے تو ہم میسج ڈیلیور صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے۔ پریز گاڈ، کیونکہ یسوع مسیح ناصری نے کہا ہے کہ تم مبارک ہوگے جب تم راست بازی، یعنی جب ہم راست بازی اپنے میں رکھیں گے، راست بازی پورٹری کریں گے اور راست بازی کو پریچ کریں گے، اور ہم مبارک ہوں گے جب ہم اس امر، اس کام کی وجہ سے ستائے جائیں گے۔ میں نے اپنی زندگی میں جب سے خداوند کی خدمت شروع کی ہے تب سے اب تک بہت ہیوملیشن دیکھی، بہت سارے لوگوں نے جنہیں میں بہت محبت بھی کرتا تھا، جنہیں میں عزت بھی دیتا تھا اور جن کے لیے میں روزے اور دعائیں رکھتا رہا، ان کے ہاتھ کلام مقدس کے پرچار اور سچائی کے کلام کی وجہ سے ہیوملیشن، ذلالت اٹھائی، ذلیل کیا گیا، آج تک ہو رہا۔ اور میں اپنے آپ کو قدرے بہتر یا آپ سے یا کسی سے بہتر نہیں بتاتا، میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ کس طرح کہ جب ہم خداوند کے کلام کو لے کے جاتے ہیں تو ہم ضروری نہیں کہ ایکسیپٹ ہوں گے، ہم ضروری نہیں ہے کہ سروں پہ اٹھائے جائیں گے، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہم ذلالت کا سامنا بھی کر سکتے ہیں۔ یسوع مسیح ناصری نے اسی وجہ سے کہا ہے کہ تم مبارک ہوگے جب تم راست بازی کے لیے ستائے جاؤ گے۔ وہ شخص جس کے دل میں اس ذلالت، اس ہیوملیشن کے لیے خوف ہے، وہ پاور اینڈ اتھارٹی آئیڈالٹر ہے۔ دیکھیں، متی 10 باب اس کی 16ویں اور 18ویں آیت میں یسوع مسیح ناصری نے صاف صاف فرما دیا، کہتے ہیں، دیکھو میں تم کو بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں، بس سانپ کی مانند ہوشیار اور کبوتروں کی مانند بے آزار بنو، مگر آدمیوں سے خبردار رہو، کیونکہ وہ تم کو عدالتوں کے حوالے کریں گے اور اپنی عبادت خانوں میں تم کو کوڑے ماریں گے، اور تم میرے سبب سے حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے تاکہ ان کے اور غیر قوموں کے لیے گواہی ہو۔ یسوع مسیح ناصری نے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا جو اس نے پورا نہ کیا، اور اس نے یہاں پر صاف صاف بتا دیا ہے کہ تم میرے نام سے ستائے جاؤ گے جب تم میری گواہی دو گے۔ تو پھر ذلالت، ذلیل ہونے کا خوف کیوں؟ اور جو شخص رکھتا ہے وہ پاور اور اتھارٹی کا پوجنے والا ہوتا ہے۔
تو اگر آج تک ہم ایسے ہیں کہ ہم میسج سنانے سے پہلے آڈینس کو دیکھتے ہیں کہ کس جنٹری کی آڈینس ہے اور اپنے میسج کو اسی طریقے سے کاٹ چھاٹ کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو میرے بھائیوں اپنے آپ کو تبدیل کریں، تانا ہو کہ خداوند کے کلام کی غیرت خداوند کو قہر برپا کرنے پر آمادہ کر دے۔ متی 10:22 آیت میں مرقوم ہے، اور میرے نام کے باعث سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا۔ میرے بھائی، یہ نجات پانے کی بہترین کنڈیشن ہے کہ ہمیں عداوت رکھی جائے گی اور ہمیں برداشت کرنی ہے، ریٹیلیٹ نہیں کرنا، دعا کرنی ان لوگوں کے لیے۔ یسوع مسیح ناصری نے کہا کہ وہ لوگ جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے لیے دعا کرو، بلکہ آج میں آپ کے ساتھ مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ صرف دعا ہی نہیں بلکہ ان کے لیے روزے بھی رکھیں۔ دوسرا جو فیئر ہے، جو اگر آپ میں موجود ہے یا میرے میں یا ہمارے درمیان ہے، تو ہم پاور آئیڈولٹر ہیں، وہ کیا ہے؟ Does it hurt if someone takes the credit of your work؟ اگر کوئی آپ کے کام کا سہرا لیتا ہے تو کیا اس سے تکلیف ہوتی ہے؟ اگر ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ اگر کوئی کام ہم نے کیا، یا اگر کوئی میں نے میسیج بنا دیا اچھا پاورفل میسیج اور اس کے نوٹس کسی اور پاسٹر صاحب نے سنائے اور وہ اس کی وجہ سے لوگوں کو زیادہ افیکٹ کر سکا، تو اگر مجھے تکلیف ہوتی ہے تو میں پاور اور اتھارٹی کا پیروکار اور پرستش کرنے والا ہوں۔ اگر میری کسی انوینشن یا انوویشن یا اگر کسی میری اچھے کام کا کریڈٹ میرا باس یا میرا کوئی کولیگ لے لیتا ہے، تو اگر مجھے تکلیف ہوتی ہے تو میں پاور آئیڈولٹر ہوں، طاقت کا پجاری ہوں۔ دیکھیں متی 6 اور پہلی آیت میں کیا لکھا ہے، یسوع مسیح ناصری نے کیا فرمایا ہے۔ ہم کیوں کریڈٹ چاہتے ہیں؟ تاکہ لوگ جانیں کہ میں یہ کام کیا ہے، لیکن یسوع مسیح ناصری ہمارے کاموں کے بارے میں جو ہم اچھائی کے لیے کرتے ہیں اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ بڑے غور سے دیکھیے گا کیا لکھا ہے، خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان میں ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ اپنے کوئی بھی کام، اچھے کام بھی اور کوئی بھی کام، آفس میں بھی اگر کوئی کام کر رہے ہیں اس کے لیے اس لیے نہ کریں کہ اس کا کریڈٹ آپ کو ملے، اور اگر آپ کریڈٹ حاصل کرنے کے لیے کسی شخص کی نظر میں اعلیٰ درجہ حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ پاور آئیڈولٹر ہیں، اور آئیڈولٹرز کے لیے خداوند خدائے ذوالجلال فرماتا ہے کہ تم نیست ہو جاؤ گے۔ تیسرا جو فیئر ہے ایک پاور آئیڈولٹر کی زندگی میں، وہ یہ ہے، is being impactful the only thing that drives you? Do you seek to be the center of attention؟ وہ شخص جو ہر مجمع میں سینٹر آف اٹینشن بننا چاہتا ہو کہ لوگ میرے سے ہی باتیں کرتے جائیں، لوگ میرے ہی بارے میں باتیں کرتے رہیں، میں ایسا کچھ کروں، میں محفل میں ایسا ڈانس کروں کہ لوگ بس مجھے ہی دیکھتے رہیں، ایسے کپڑے پہنوں کہ لوگ مجھے ہی دیکھتے رہیں، ایسے طریقے سے تیار ہوں یا ایسی ہی باتیں کروں کہ میں سینٹر آف اٹریکشن ہو جاؤں، یا مجھے ہر کام کے لیے موٹیویٹ اور ڈیریویشن یا میرے کو کام کرنے کے لیے چلانا، آمادہ کرنا صرف ایک ہی کام کر سکتی ہے کہ میں کتنا امپیکٹفل ہو سکتا ہوں لوگوں کے اوپر۔ تو میرے بھائیوں، اس چیز کو لوز کرنے کا جو خوف ہے وہ بھی ایک پاور آئیڈولٹر کے اندر اس کی زندگی میں ہوتا ہے۔ دیکھیں یسوع مسیح ناصری نے ایک بات بہت بڑے واضح طور پہ کر دی۔ دیکھیں یوحنا بپتسمہ دینے والے نے ایک بات بڑی واضح طور پہ کر دی جب اس نے یسوع مسیح ناصری کو دیکھا اور کہا کہ میں گھٹوں اور یہ بڑھے۔ ہمارے کسی بھی کام سے اگر کوئی بڑھتا ہے تو وہ
دنیاوی طور پہ بڑھ رہا ہے، لیکن اس کام کا اصل اجر ہمیں خداوند خدائے ذوالجلال سے ملتا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ اجر ہمیں خدا سے ملے گا۔ آسمان پہ جو باپ ہے، جو ہمارا کریٹر ہے، وہ ہمارے ہر کام کا اجر دے گا، نہ کہ کوئی انسان۔ دیکھیں، اگر آپ نے پاور آئیڈالٹری سے بچنا ہے تو اس اصول پہ ضرور غور کریں کہ میری شناخت، یعنی میری آئیڈینٹی، میری پہچان میری زندگی میں خدا کے اثر میں پائی جاتی ہے، کہ میری زندگی میں خدا کا امپیکٹ کیسا ہے، میری زندگی میں خدا کس طرح کام کر رہا ہے، میری زندگی سے خدا کس طرح پورٹرے ہو رہا ہے، نہ کہ میری زندگی متاثرہ دوسری زندگیوں پر۔ یعنی نہ اس چیز پر نربھر نہیں کرنی چاہیے کہ میں اپنی زندگی سے دوسروں کو، اپنی پرسنالٹی سے دوسروں کو امپیکٹ اور متاثر کیسے کر سکوں۔ یہ ایک بہت بڑا بھید ہے۔ When God is in you, He reflects from you. وہ ہماری زندگیوں سے ظاہر ہوتا ہے، اور جب ہم اپنے ہی خدا بن جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ سے ظاہر ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ پولس رسول نے گلاطیوں 2:20 میں فرمایا، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ پولس رسول صاف صاف یہاں فرماتا ہے کہ اب میں زندہ نہیں بلکہ یسوع مسیح ناصری مجھ میں زندہ ہے۔ اگر زندگی دنیا پر کوئی امپیکٹ پڑے گا، کوئی امپریشن پڑے گا، اگر دنیا متاثر ہوگی تو مجھ سے نہیں بلکہ اس ناصری سے جو مجھ میں زندہ ہے۔ اور میں خاص طور پہ اپنے ہم خدمت بھائیوں سے ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں اور آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر بنتی بھی کرتا ہوں کہ اپنے امپیکٹ، اپنے امپریشن، اپنے اثر و رسوخ کے پیچھے بھاگنے کے بجائے وہ جو آپ میں زندہ ہے اگر ہے تو اس کے اثر کو دنیا تک لے جانے کی کوشش کریں۔ عزیزو، جب ہمیں طاقت کی پوجا یا پاور آئیڈالٹری نہیں ہوتی تو ہمارے ہر کام کا، ہر میسج، ہر سرمن، ہر خدمت کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ خدا کا نام میرے اعمال کے ذریعے جانا جائے، نہ کہ میرے اعمال کے ذریعے میرا نام جانا جائے۔ کیونکہ یسوع مسیح ناصری نے متی 5:16 میں فرمایا، اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے۔ اور یہ روشنی ہماری اپنی پروڈکشن نہیں ہے، یہ ہم میں سے ایک پروڈیوس نہیں ہو رہی بلکہ یہ ہم میں ہو کر دنیا میں آ رہی ہے۔ یہ خدا کی طرف سے روشنی آتی ہے، خدا کی طرف سے وزڈم آتا ہے جو ہم میں سے لوگوں تک پہنچتا ہے، تو ہمارے اعمال ہمارے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو کس کے نام کو مبارک بادی ملنی چاہیے، کس کے نام کو جلال ملنا چاہیے، ہمارے یا خداوند خدائے ذوالجلال کے جس کی یہ روشنی ہے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے۔ یہ ہے اس شخص کا کام کرنے کا طریقہ جس میں پاور آئیڈالٹری نہیں ہوتی، جس میں طاقت کی پوجا نہیں ہوتی۔ میں اس سیشن کے آخر میں آپ کے ساتھ ایک اینتھم، مسیحی ترانہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور ان 2 آیات نے میری زندگی پہ بہت امپیکٹ کیا، اور آج اگر میں تھوڑا بہت بہتر بھی ہوں تو ان 2 آیات کی وجہ سے ہوں۔ میرے ساتھ آپ سب متی 23 باب اس کی 11ویں اور 12ویں آیت نکالیں، اور اگر آپ پاور آئیڈالٹری سے بچنا چاہتے ہیں تو ان 2 آیات کو اپنے گھر پہ لکھ کے ٹانگ لیں، اور جاتے آتے بھاگتے دوڑتے گھر میں داخل ہوتے ہوئے، گھر سے ایگزٹ کرتے ہوئے ان آیات کو پڑھا کریں، تاکہ پاور اور اتھارٹی، طاقت اور اختیار کی پوجا ہماری زندگیوں سے نکل جائے اور ہم خداوند یسوع مسیح ناصری کے لائق بن جائیں۔ دیکھیں یسوع مسیح ناصری کیا فرماتے ہیں، لکھا ہے، لیکن جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم بنے۔ دیکھیں، اگر میں اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں
تو مجھے اپنے بھائیوں کا خادم بننا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ اور میں صرف دنیاوی بات نہیں کر رہا، میں روحانی بات کر رہا ہوں۔ پھر کہتے ہیں اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ وہ بڑے اور میں گھٹوں، یہ ہے مسیحی ترانہ، یہ ہے یسوع مسیح کی زندگی گزارنے کا، یسوع مسیح میں زندگی گزارنے کا بہترین کلیہ۔ اگر آپ آج تک پاور اینڈ اتھارٹی، طاقت اور اختیار کے پجاری ہیں، اس کو آگے رکھ کے، اس کو بیس رکھ کے تمام کاموں کو کر رہے ہیں، امپورٹنس حاصل کرنے کے لیے، مشہوری حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو دنیا کے نظر میں اچھا اور بہتر، کمپیریٹیولی بیٹر ثابت کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ آیت، یہ 2 آیات، یہ مسیحی ترانہ رٹنا اور اس پر عمل کرنا لازم ہے۔